बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग, ज़ाहिद, आबिद और आरिफ बिल्लाह के अलावा हदीस व तफसीर में भी एक माहनाज, जलीलुल कदर इमाम, मुफस्सिर, मुहद्दिस थे। कहा जाता है आपको 30,000 हदीसें हिफ्ज़ याद थीं और कुरान मजीद को तमाम रिवायात में किरात, सिबा, अशरा पढ़ते थे। एक मरतबा आपने सफ़र का इरादा किया। आपके तलामज़ा और मुरीदीन की जमात में से बहुत से तलामज़ा और मुरीदैन भी आपके साथ चलने लगे, जिनमें हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारा काफ़िला खुदा ताला के फ़ज़ल व करम से निहायत अमन व अमान, आराम व सकून, इत्मीनान के साथ मंजिल ब मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। हमारा गुज़र ईसाइयों की एक बस्ती पर हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी के ना होने की वजह से हम अब तक नमाज अदा ना कर सके थे। बस्ती में पहुंचकर पानी तलाश किया। हमने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। इस दौरान हम चंद मंदिरों, गिरजाघरों पर पहुंचे, जिनमें आफताब परस्तों, यहूदियों, सलीब परस्तों, निसरानियों, राहबान और पादरियों का मजमा था। कोई आफताब को पूजता, कोई आग की पूजा करता था और कोई सलीब को अपना किबला हाजात बनाए हुए था। हमने जब ये देखा तो हम सबको तअज्जुब हुआ और हम इन लोगों की कम अकली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़े। आखिर हम घूमते घूमते बस्ती के एक किनारा पर एक कुएं पर पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भरकर एक दूसरे को पिला रही थीं। इत्तफाक से शेख मुर्शिद हजरत अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि अपने खुदादाद हुस्न व जमाल में सब लड़कियों से मुमताज़ होने के साथ साथ खूबसूरत जेवर लिबास से भी आरास्ता थी। शेख की आंखें उसकी आंखों के साथ चार होते ही हालत बदलने लगी और चेहरा बदलने लगा। इस इंतशार तब की हालत में शेख इसके पास मौजूदा लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगा, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया, ये इस बस्ती के सरदार की लड़की है। शेख ने कहा, फिर इसके बाप ने इसको इतना जलील क्यों बना रखा है कि कुएं से खुद ही पानी भरती है? क्या इसका बाप इसके लिए कोई नौकर नहीं रख सकता जो इस लड़की की खिदमत करे? लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, मगर इसका बाप एक निहायत अकील और समझदार आदमी है। इसका मकसूद ये है कि ये लड़की अपने बाप के माल व मता, खशम व खदम पर तकब्बुर करते हुए कहीं अपने फितरी इखलाक ख़राब ना कर बैठे और इस निकाह के बाद शोहर के यहाँ जाकर इसकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़े। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद सर झुकाकर बैठ गए और पूरे 3 दिन इसी तरह गुजर गए। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं और ना किसी से बात वगैरह करते हैं। इस हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज अदा करते थे। मुरीदैन और तलामज़ा की कसीर तादाद शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे। कोई तदबीर नज़र नहीं आती थी। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया, तअज्जुब और परेशान हाली में कहा, कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है? शेख ने कहा, कौम की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, मेरे अजीज़ों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूंगा? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है, उसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम अज़ा व जवार पर इसका तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मेरे आका, आप अहले इराक के पीरो मुर्शिद हैं। इल्म व फ़ज़ल, ज़ाहिद व इबादत में शोहरा आफाक में आपके मुरीदैन की तादाद इस वक्त 12,000 है। बहुत हो चुका है, कुरान मजीद के तफील से नहीं।
اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خدا مری ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولیت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا، شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑ لگنا۔ بمشکل ہم نے اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا شیخ پر نثاری کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے ساتھ کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وضو اور خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم اور فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا نہ تھا، تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا، اور یہ کہ خدا سے استفادہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی رحمت اللہ علیہ، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے، ترجمہ یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔
ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیز، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے ترجمہ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے ترجمہ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے ساتھ زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ جی ہے ترجمہ، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے ساتھ شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادت واشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کو پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے۔ وہی حدیث و تفسیر، وضع و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ نسبتاً پہلے سے ہر علم فن میں ترقی دی۔ تمنا کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے، خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت و غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی ہے۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں سے داخل ہونا چاہتی ہے
تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں شامل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے میں نے اس عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ۔ شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے مفاقے یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجر میں ٹھہرا دیا۔ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ زہد و عبادت میں اپنے شریک کسی لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آ پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی دم آخر ہے، ظالم دیکھ لینے دے، نظر بھر صدا بھر دے دو، تار کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور میٹھی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت امیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے نحسانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی۔ اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر باد کہہ دیا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غم زدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح نہ ہوا۔ وہ عورت یہی لڑکی تھی اور اب دونوں ابد الاباد جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ معلوم ہوا بے شک یہ تکبر ایک ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس معصیت سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اسی طرح سبق آموز سٹوریز اور اسلامک
اسٹوریز سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔